बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब भी मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे कि कल का जो डे है, कल की जो तारीख़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल जनरल ज़ियाउल हक की बरसी है। जनरल ज़ियाउल हक का जब नाम आता है तो उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम भी लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना, जानना बड़ा ज़रूरी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहस तलब हैं। जनरल ज़ियाउल हक के क्रेडिट और डिस्क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें हैं, तारीख़ी हवालों से आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो यूएई और इजराइल का मुआहिदा हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे और भी मामलात उठ खड़े हुए जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हर जगह पर बात हो रही है। हमारे प्रोग्राम में जब बात होती रही है तो अब आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इजराइल के हवाले से पाकिस्तान में एक तो जहाँ मुखालिफत की आवाज़ें उठी, तुर्की में मुखालिफत की आवाज़ उठी, ईरान में मुखालिफत की आवाज़ उठी, वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जो कि इसके हक़ में खड़े हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ दबी दबी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं कि उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। इसमें बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ शहर अक़ायद कराची के हवाले से बात करेंगे। हम कहते थे कि शायद ये लावारिस शहर हो गया, मगर ऐसा मालूम होता है कि 3 हरीफ जमातें इस वक्त इत्तेफाक कर बैठी हैं कि शहर अक़ायद की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मगर जो मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है, क्या उसके अंदर भी इत्तेफाक हमें नजर आएगा? इस पर भी हम तफसील से बात करूंगी। और भी बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात होगी। मगर हारून साहब, सबसे पहले मैंने कहा कल की तारीख, हमारी नौजवान नस्ल को, देखने वालों को कल की तारीख और उससे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक के मामले में जितना झूठ बोला गया है पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। उसकी दूसरी मिसाल सैयद अब्दुल्ला मौदूदी हैं, जिनके नज़रियात से मैं इत्तफाक बिल्कुल नहीं करता। ठीक, मौलाना मौदूदी का अमेरिकन एजेंट हैं। आप तारीख़ ने साबित किया कि ना सिर्फ उनका अमेरिका से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसके मुखालिफ खड़े हुए, वो उनकी पार्टी खड़ी हुई, इंडिया के ख़िलाफ़ भी खड़ी हुई, मकबूजा कश्मीर में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, महाजरीन को संभाला, मशरक़ी पाकिस्तान में जंग उन्होंने ही लड़ी। तो वो उनके सियासी नज़रियात अपनी जगह, जिससे इख्तलाफ। ज़ियाउल हक के बारे में बहुत झूठ बोला गया। पहला झूठ तो यही है कि जी उसने साजिश की और अमेरिका से मिला हुआ था और ज़ियाउल हक के उसकी बड़ी चमचगिरी करता था भुट्टो की, और साजिश करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और अमेरिका जो है उसके साथ था। अमेरिका उसके साथ था तो उसने सैंक्शंस क्यों लगा दी थी फ़ौरन ज़ियाउल हक के आते ही, और वो सैंक्शंस बरकरार रहीं। और ताल्लुकात इतने तल्ख़ थे कि जुलाई में 1979 में ISI ने सुराग लगाया कि अमेरिकी सदर ने, जिमी कार्टर था शायद, वो उन्होंने ख़त लिख कहा ज़ियाउल हक के मुखालिफिन की मदद की जाए। तो ज़ियाउल हक ने 12 सफ़े का ख़त लिखा जो कभी रिकॉर्ड पे नहीं आया, मगर ये है कि मेरे सोर्सेज बिस्किट में इनको काफ़ी करीब से मॉनिटर करता रहा हूँ और काफ़ी क्लोज सर्कल्स थे, मेरे पास जानने वाले थे, रिश्तेदार थे जिनसे उनका बहुत मिलना जुलना था। अच्छा। और अब तो कोई सीक्रेट रहा नहीं। तो उन्होंने ख़त लिखा कि इस इलाके में सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा है, अफ़गानिस्तान में आने वाला है, ख़तरा है उसका, और गर्म पानियों पे उसकी नज़र है। ज़ियाउल हक इन चीज़ों को बहुत समझते, पढ़ते बहुत थे, और आप ये कर रहे हैं। उसका जवाब नहीं दिया गया। उसके 6 महीने के बाद रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल होगी। ठीक ठीक, बिल्कुल वही सूरत हाल जो इंडिया ने पैदा की है। मकबूजा कश्मीर में बर वक्त चीन अगर मुदाखलत न करता तो उनका अगला मंसूबा, ये तो ऐलान कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान, और इसको अमेरिकी के हवाले से बात की थी। तो ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि अफ़गानिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी जाएगी, उन्हें पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये देखिए, पीटर द ग्रेट के दौर से 300-350 साल से रूसी आगे बढ़ते चले आ रहे थे। कितनी 7-8 इस्लामी रियासतें वो हड़प कर चुके थे। उधर वो दूसरी तरफ भी कुछ छोटी रियासतें हड़प कर चुके थे। और उन्होंने कहा, रूसी सफ़ीर मिलने के लिए गया तो उसने धमकी दी। उसने कहा, आपको पता नहीं है कि हम जहाँ चले जाएँ वहाँ से वापस नहीं जाते। तो ज़ियाउल हक का ये मिजाज नहीं था कि तलखी से बात करे। उसने कहा, अच्छा देखेंगे इसको। ठीक ठीक, अफ़गान जो है उन पर भी कभी किसी ने हुकूमत नहीं की। एक 13 लाख अफ़गान शहीद हुए, 13 लाख, 5000 देहात तबाह हो गए जो हज़ारों बरस से आबाद थे, 13 लाख अपाहिज हुए। ये तारीख़ की सबसे ज़्यादा खुफिया जंग थी। यानी खुफिया इन मानों में कि कोई फ़ौज से फ़ौज नहीं लड़ रही थी, वो उसके पीछे खड़ा हुआ डट के। और जब कार्टर ने कहा कि $200 मिलियन हम आपको देते हैं, तो उसने कहा कि मूंगफली है, इट्स पीनट्स। उसके मूंगफली के खेत भी थे उसके। अच्छा।
اور دیکھیے وہ حکومت میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے اس کے گھر کی خواتین بہت وہ کنٹروورشل اس پہ بھی آتے ہیں, ان کے گھر کے خواتین سے پوچھا, انہوں نے کہا مئی کے آخر تک وہ پی این اے کے خلاف تھے اور کہتے تھے یہ افراتفری اور شورش پیدا کر رہے ہیں, وہ اپنی وردی میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب بھٹو صاحب نے ان سے یہ کہا کہ مل کے حکومت کرتے ہیں, ماشاء اللہ لگوا دیا, اور 2 بریگیڈیئروں نے انکار کر دیا لاہور میں, ان میں سے ایک سے میری ملاقات بھی بعد میں ہوئی, تو اس کے پاس کیا آپشن تھا؟ دیکھیے ضیاء الحق نے 2-3 ایسے کام کیے ہیں کہ تاریخ انہیں کبھی بھلا نہیں سکے گی. ایک ان کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں, خامیاں ان کی ہیں, ان کی غلطیاں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سوویت یونین کو توڑ ڈالا. برزنسکی نے لکھا جس دن ان کا واقعہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, کہ he was the only architect of Soviet military and political defeat. امریکی انہیں انگیج رکھنا چاہتے ہیں یا الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا نو, میں انہیں آموں کے پار بھیجوں گا, اور وہ اس پہ بالکل ڈٹرمنٹ تھا اور بالکل اس کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا تھا کہ خدا اللہ نے کہا ہے, قرآن میں لکھا ہے. وہ قرآن پڑھنے والا آدمی تھا, مسجد نبوی میں روتا تھا, خانہ کعبہ میں جا کے. خامیاں اس کی اپنی جگہ پہ اور اقتدار کی حوث اپنی جگہ پہ. جو بنیادی فالٹ ہے مسلمان حکمرانوں کا, اقتدار سے چمٹے رہنا, جو بوڑھے ہو جاتے ہیں 80 سے 90 سال کے ہو جاتے ہیں, چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ ضرور اس میں تھی خامی. تو اس نے کہا واپس انہیں بھیجیں گے. تو مدد تو میں تو اس وقت افغانستان پہ کام کر رہا تھا, کام ہی 1.5 سال میں نے صرف ایک کام کیا افغانستان پہ, تو کوئی مدد نہیں آ رہی تھی. سب سے بڑی پارٹی حزب اسلامی کا دفتر ایک کمرے میں تھا اور آدھے میں اس کا خاندان رہتا تھا اور آدھے میں دفتر کا کام ہوتا تھا, کوئی انٹیلیجنس وغیرہ کا اور جو انفارمیشن گیدر کی جاتی تھی. اور 200 روپے پہ حکمت یار کا, اور ناراضگی ہوگی یونس خالد, 200 روپے تو اس نے کہا کہاں سے دوں, جو بعد میں وزیر اعظم بنے اور جو ایک زمانے میں سب سے پاپولر پشتون لیڈر تھے. دوسرا, اس نے انڈیا کے بکھرنے کی بنیاد رکھ دی. دیکھیں ضیاء الحق نے کہا تھا اس خطے میں صرف پاکستان ہے جو امن کا جزیرہ ہے. ٹیررزم اس زمانے میں بھی ہوا, لوگ بھول گئے ہیں کہ جہاز اغوا کر کے لے جایا گیا اور کئی واقعات ہوئے, لیکن اس پہ سختی سے اس نے اس کے جہاز پہ راکٹ فائر کیا گیا, فائنلی اسے مار ڈالا گیا. اور میرا خیال ہے امریکیوں نے اسے مار ڈالا. امریکیوں کی وہ چاہتا تھا وہاں ایک متحدہ حکومت قائم کرنا افغانستان میں, ساری پارٹیوں کی کنسنسس. وہ افغانستان کو بہت سمجھتا تھا, افغانستان میں امن ہوگا, 12 گھنٹے کی میٹنگیں وہ کرتا تھا. دوسرا ایٹمی پروگرام اس نے بنایا, اس نے مکمل کیا, بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, تو وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے. 3-4 سال میں کتنا کام ہو سکتا ہے ایٹمی پروگرام پہ جبکہ دنیا آپ کے درپے ہو. اس نے ہر وہ سہولت بہم پہنچائی انہیں. غلام اسحاق خان پہلے سے چلے آتے تھے, ان کو تمام اختیارات دے دیے. ضیاء الحق پاور ڈیزگنیٹ کرتا تھا, وہ جنیجو کے معاملے میں اس نے ضرور بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں برطرف کیا بعد میں. دیکھیے اب اس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں. ایک آدمی رات گئے تک پڑھتا رہتا تھا, سارا دن میٹنگیں, پہلی میٹنگ میں ہمیشہ ضیاء الحق سب لیٹ جاتے تھے. اس کی ایک وجہ تھی, وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تھوڑی دیر سوئے, پھر فجر کے لیے اٹھے, پھر تھوڑی دیر سوئے, تو صبح وہ اپنی نیند گاڑی میں پوری کرتے تھے. مذہبی آدمی تھے, کوئی پیسہ نہیں بنایا, کوئی پیسہ نہیں. ایک پلاٹ لیا ساری زندگی میں, وہ بھی جلال حیدر زیدی صاحب نے مجھے بتایا, ہم نے بہت اصرار کیا. وہ بھی اعجاز الحق کے پیسے تھے, کچھ بینک کے پیسے تھے, کچھ اعجاز الحق کے پیسے تھے, کیونکہ یہ بینک میں نوکری کرتا تھا وہاں, اور بڑی اچھی اس کی جاب تھی. اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کتنی تنخواہ تھی, جو پاکستانی ڈالر 15-20 روپے کا تو ڈالر تھا, آپ اندازہ لگائیں. تو وہ تو بیٹے کے وہ وہاں میرا خیال ہے منتقل بھی نہیں ہوئے, ہاں وہاں منتقل نہیں ہوئے. وہ ضیاء الحق وہ اس گھر میں نہیں رہے. اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پراپیگنڈا ہوتا رہا, یہ 2 مکان ہیں اس کے ضیاء الحق کے, بس اور تو کچھ ڈھونڈ نہیں سکے. چلیں یہ تو ہارون صاحب ذاتی زندگی ہے نا, سیاسی زندگی کی طرف. تو وہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ مکان کس کے ہیں, ادھر سینیٹر تھے, تو بہت باخبر آدمی تھے. کوئی نے کہا وہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں, جن کو بہرے کہا جاتا ہے, بوڑھے, یہ ان کے ہیں, یہ میں جانتا ہوں وثوق کے ساتھ. دیکھیے غلطی اس نے کیا کی, غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے مذہبی طبقے کو بہت زیادہ انکریج کیا, میڈیا کو دبایا. ویسے میڈیا کو بھٹو صاحب نے زیادہ دبایا, زیادہ اخبارات ہیں, انہوں نے سنسر تک بھی نوبت پہنچی ضیاء الحق کے, انہوں نے گرفتار کیا, قتل کیے بہت سارے بھٹو نے. ضیاء الحق کی 2 چیزیں ان کے مخالفین کے لیے ناقابل معافی ہے. ماشاءاللہ تو خیر لگا, ظاہر ہے اس کی تو مخالفت ہونی ہی تھی, ہونی چاہیے, ماشاءاللہ ہونی ہی تھی.
لیکن ایک تو جو سوویت یونین کو توڑ دیا تو یہ یتیم ہو گئے سارے، یہ سارے یتیم اس کے خلاف. اب جو اس کے ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کی جو سیاسی اور صحافتی بیوائیں ہیں، وہ مشرف کے آنے کے بعد جمہوریت پسند ہو گئی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب جاتے تھے اس کی ہر سال قبر پہ، اور یہ جب اس کے ISI نے اور فوج نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو سپورٹ کیا جائے گا، اچھا، بالکل جنرل اسلم بیگ نے اور حمید گل نے. زیاد صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا تھا ارلی جو ان کا. یہ بھی ان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی. ایک ایسے آدمی کو جس کے مالی معاملات نادرست تھے، اس کو سپورٹ کیا، سٹارٹ پہ کیا انہوں نے. تو دیکھیے اس نے جب وہ جاتا تھا سارک میں، ایک تو یہ یاد رکھیں وہ واقعہ میں نے رپورٹ کیا تھا، اس کا بہت چرچا تاریخ میں ہوتا ہے. اگر اس دن راجیو گاندھی کو روک نہ دیتا یہ دھمکی دے کر کہ اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم ایٹم بم استعمال کریں گے، تو 2 فرنٹ پہ پاکستان لڑ رہا ہوتا، ادھر پاکستان لڑ رہا ہوتا انڈیا کے فرنٹ پہ، اور یہی روسیوں کی خواہش تھی، اور ادھر افغانستان پہ کے فرنٹ پہ لڑ رہا ہوتا. لیکن اس میں خیر امریکیوں بھی خواہش یہی تھی کہ تصادم نہ ہو. تو ضیاء الحق وہ نہیں تھا جسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک مجید نظامی مرحوم نے ایک بار واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ جب جنیجو کو برطرف کر دیا تو وہ بہت ناخوش تھے، ظاہر ہے سارا ملک ناخوش تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ عجیب بات فکرہ ان سے کہا، مجید نظامی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ الیکشن کرائیں اور جائیں، اور یہ کیا مذاق ہے. وہ جب بات کرتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کھاؤں گا کہاں سے. اچھا، وہ تو کہنے لگے آپ نوائے وقت میں آ جائیں. اچھا، نوائے وقت آپ کو سپورٹ کرے گا. جی، تو ظاہر ہے اس وقت انہیں یہی سوچی کہ یہی کہتے ہیں. لیکن وہ اقتدار کے جو خواہش نشہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں وہ اترتا بہت نہیں. مشکل ہوتا ہے. دیکھیے ضیاء الحق جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ نہایت خودداری کے ساتھ معاملات کیے. اٹک کے پل پر روک دیا گیا امریکی سفیر کو. اس آدمی کا انٹرویو موجود ہے، وہ ہم کلپ وغیرہ زیادہ نہیں چلاتے، کہ وہ کس طرح کا ISI کے افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی. تو اس نے کہا کہ پل پہ اسے روک دیا. تو اس نے کہا سر آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا یو آر اخترز بوائے. جنرل اختر عبد الرحمان تھے ISI کے چیف. اگین ایک بہت ہی اہم آدمی جس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو ISI کا ایسے چیف تھا جس کا نام بھی نہیں لوگ جانتے تھے، جس کا کبھی اخبار میں نام نہیں چھپا، ریڈیو میں سنائی نہیں دیا، ٹی وی میں سنائی نہیں دیا. ISI کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بنا دیا. انڈیا میں خوف کے سائے پھیل گئے. سکھوں کو تھپکی دی، کشمیریوں کو تھپکی دی. آج تک اس کا خوف ان کے دل سے نہیں نکلا ہے. پاکستان کو عسکری تعمیر نو کی، پاکستانی فوج کو اتنا طاقتور بنا دیا. افغانستان سے فائدہ اٹھا کر ISI کو اتنا طاقتور کیا کہ روپیہ ضرور آیا امریکہ سے، اس سے زیادہ سعودی عرب سے آیا، یعنی ایکولی تقریباً. اسلحہ آتا تھا چین سے، پیمنٹ کرتا تھا سعودی عرب اور امریکہ. اور کیا کیا کردار اس میں ابھرے ہیں. مجھے یاد ہے بریگیڈیئر یوسف اس کو ڈیل کرتے تھے. وہ جب الگ ہو گئے تو ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا میں صبح 9 بجے جاتا تھا دفتر، رات کو 10-11 بجے جاتا تھا. میں نے ISI کے دفتر سے کبھی کھانا نہیں کھایا. سمجھتا تھا یہ جہاد کا پیسہ ہے. یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. ملٹری رول بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے. MKM کے بارے میں کہا ضیاء الحق نے MKM بنا دی. اب اس کے چونکہ کوئی وارث ہی نہیں، کوئی ایکسپلین کرنے والا نہیں ہے سیاسی طور پہ. اجاز الحق صاحب کو سیاستدان تھوڑی ہے. جال ہوتا اپنی سیٹ جیت لیں اور نہ کوئی وہ انہیں موقف اپنے ڈھنگ سے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو وزیر اعظم ہوتے. دیکھیں نا روایت کیا ہے بر صغیر میں مفتی محمود کے بعد ان کے صاحبزادے، غفار خان کے بعد ان کے صاحبزادے، پھر ان کے پوتے عبدالصمد اچکزئی کے بعد ان کے فرزند ارجمند بندرا نائکے، مسز بندرا نائکے، شیخ مجیب الرحمان، ان کی اپنا حسینہ واجد، اپنا جنرل جو تھے ضیاء الرحمان، خالدہ رحمان. یہ بر صغیر کے اندر اپنے بیٹے کو قریب نہیں پھٹکنے دیا سیاست کے. یہ بھی اس کے پہلو ہیں پاکستان کی عسکری تعمیر نو کی. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت چلا رہا ہو جمہوریت میں، جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہو، کوشش ہوتی ہے کہ جو آرمی چیف ہو اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. زیاد صاحب کے بھی اچھے تعلقات تھے بھٹو صاحب سے. پھر کہاں پر آ کے ایسی وجہ بنی کہ تعلقات بھی خراب ہوئے، بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا،
ضیاء الحق صاحب کے ایک حوالے تو سے یہ ضیاء بھی بھٹو controversial صاحب چیزیں کو ہیں۔ یہ عادت تھی لوگوں کو ریڈیکول اور ذلیل کرنے بھٹو کی. صاحب انہوں نے جے رحیم کو پٹوایا جو ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے اور جنہوں نے منشور لکھا تھا. ویری ریسپیکٹ فار اے پرسن. وہ کمیونسٹ نظریات کے آدمی تھے, بالشویکی کہنا چاہیے, اور وہ اس کے کہنا چاہیے کہ نظریہ ساز تھے. تو انہیں وہ ایک دن انتظار کرتے رہے تقریب میں, اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے اور جناب تشریف نہیں لائے وزیر اعظم صاحب. یہ شاید اس وقت ابھی صدر تھے. تو اس کے گھر پہ اسے پٹوایا. ایک ملک سلیمان تھے ان کے اپنے امن نے, انہیں اور ان کے خاندان کو تھانے میں بلایا. آج تک معلوم نہیں ہو سکا کس بات پہ ان سے ناراض ہو گئے تھے. اپنے ہی ساتھیوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کھر کا ساتھ دیا تھا, مصطفیٰ کھر نے خود صلح کر لی, مصطفیٰ کھر ایک عجیب و غریب کردار ہے, انہیں دلائی کیمپ ایک جگہ ہے, میں نے دیکھی بعد میں وہ جگہ, وہ ویسے آن دا روڈ سائڈ ہے, مظفر آباد جاتے ہوئے کوالہ کا دریا جیلوں کا پل پار کریں, لیکن وہ ایک بند جگہ تھی اور کسی کو گمان بھی نہیں تھا اور مکر گئے. بعد میں وہ ضیاء الحق آیا تو رہا ہوئے. 329 آدمی قتل ہوئے اس تحریک میں. خواجہ رفیق کے والد کو شہید کیا گیا, ڈاکٹر رفیق کو, ان کو ڈیرہ غازی خان کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب, ان کو شہید کیا گیا. ظہور الہی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا, وہ بچ گئے. پرویز الہی صاحب کے کتنے اخبارات بند ہوئے, سن بند ہوا, اور یہ حسین نقی صاحب کا پرچہ, اور جسارت بند رہا. کتنے اخبار میں جیلوں میں رہے, قریشی برادران تو مستقل جیلوں میں ہی رہے, اور پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اور الطاف حسن قریشی کا کہ میں نہیں تو میری اولاد ان سے بدلہ لے گی. اس کے بعد وہ آئے تھے. ان حالات کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور ایک آدمی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے زندگی میں کہ اس نے پاکستان کو بچا لیا. ادھر نپولین کی نظر تھی بر صغیر پہ, اور وہ مصر تک آ گیا تھا. دیکھیں نا, جس نے پورا یورپ راؤنڈ ڈالا تھا اور جس کی ایسی زبردست فوج تھی, وہ تو وہاں بیماری وبا پھیل گئی جس میں مر گئے. ادھر انگریز تھے, ٹھیک ہے, اور یہ تو وہ علاقہ ہے جس پہ دنیا کے ہمیشہ نظر, دنیا کی سب سے فرٹائل لینڈ تھی, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی یہی تھی بر صغیر, 25% سے زیادہ اکانومی تھی دنیا کی. وہ گوادر تک پہنچنا چاہتے تھے اور کراچی تک. آج چین جا رہا ہے نا, لیکن چین تو ایک معاہدے کی صورت میں جا رہا ہے, دو ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ جائے, یہاں تک رسائی مانگ رہے تھے, اور اس کی قیمت وہ ادا کر رہا ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. روسی 350 سال سے بڑھتے چلے آ رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا ممتاز لیڈر ملنے کے لیے, اب ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک دفتر ہم نے بنایا تھا افغانستان پر ریسرچ کے لیے. مرحوم مختار حسن ایک جرنلسٹ تھے, بہت پرجوش اور بڑے محنتی, انہوں نے بنایا تھا. تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا, اور بہت خستہ حالی میں ہم کام کرتے تھے. انہوں نے کہا بیچارے نہتے اکیلے کیا لڑیں گے, یہ صورتحال تھی. لیکن دیکھیے انہوں نے نکال دیا, اب امریکہ کو بھی نکال دیا. اس طرح کشمیر کی جنگ بھی کشمیر میں اگر لڑی جائے گی تو آپ بچ سکتے ہیں, ورنہ کوئی راستہ نہیں. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. سب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اسرائیل اور یو اے کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے متعلق کچھ اور بھی اہم انفارمیشن ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جو انہوں نے کیا, جناب نواز شریف کا بھی رابطہ ہے اشرف غنی سے, اشرف غنی کے ذریعے کشنر سے بھی رابطہ ہے, کچھ ملاقات کے حوالے اور سے لوگوں سے بھی رابطہ ہے. انویسٹمنٹ بھی برطانیہ میں ہے, ساری ظاہر ہے, برطانوی حکومت سے بھی رابطہ ہے, اور ظاہر ہے. تو یہ صرف تو یہاں وہ انڈیا کا حلیف ہے, ہم اس سے کیا لیں گے مجھے یہ بتائیے. ایک تو ہم تو ایک نئی ریاست ہیں, ہمارا تشخص ہی ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا. ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ ایگریکلچر میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے, چین میں نہیں ہوئی. چین میں 200 من فی ایکڑ چاول پیدا کر لیا گیا ہے. چائنا اس میں بڑا آگے چلا گیا, آسٹریلیا میں نہیں ہوئی, امریکہ میں نہیں ہوئی, برطانیہ میں نہیں ہوئی. خود آپ کے لوگ نہیں کر سکتے, ان کے سروں پہ ان کے کندھوں پہ 2 سر ہیں. وہ دو ٹیکنالوجی, اسلحہ آپ ان سے لیں گے, اسلحہ وہ انڈیا کو ترجیح دے گا یا آپ کو دے گا, یہ سوال ہے. دیکھیے وہ انٹیلیجنس میں بڑی, جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ روز جھگڑا نہیں کر سکتے, ہر روز فساد نہیں.
امریکی ان کے ساتھ تعاون کریں. یہاں جو امریکی ہیں جن کے ایجنٹ ہیں وہ انہیں کیوں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ جو لوگ کل سوویت یونین کے لیے کام کر رہے تھے آج امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ کسی کا اگر خیال ہے نا کہ مساعد یہاں موجود نہیں، تو یہاں موجود ہے. یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کو تسلیم کرنے کی حمایت کی. یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کو تسلیم ہمارے سیاست دیکھیں عمران خان کا وہ کلپ شاید موجود ہو، وہ چلا دیں کہ اگر موجود ہے کہ وہ جرنلسٹ کو اس نے انٹرویو دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. کسی کی ہمت نہیں. آپ ایک قادیانی کو اکنامک کمیٹی میں شامل کرتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا یہ تو آپ اس کو تو برقرار رکھ نہیں سکتے. اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پاکستان ہے، یہ مصر نہیں ہے جہاں فوج کی حکومت ہے اور مار ڈالا گیا ہے لوگوں کو 50 سال سے 60 سال سے غلام بنا کے رکھا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی یہ امارات نہیں ہیں، یہ چھوٹی بادشاہتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے. چلے مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بڑی ان کی مضبوط آواز ہوتی ہے. حمایت کی ہے. ایم کیو ایم کو موقع ملے ضرور حمایت کرے گی. ہمارے بعض جرنلسٹوں نے دبی زبان میں کی ہے. اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. فورم کون سا ہوتا ہے فیصلے کا؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اچھا یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے نازک معاملات میں ہوتا ہے کہ کھلے عام بحث سے بند کمرے میں بلا لیں. پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں اور فیصلہ کر لیں. فیصلہ کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں خلق خدا کیا چاہتی ہے. حیرت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر. نہیں مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی. اچھا مخالفت کی ہے اس کی. وہ انہوں نے باچا خاں مرکز میں اسے غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ باچا خاں مرکز میں جب وہ بات کر رہے تھے وہ تو لوکل پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے. تو اے این پی کے جو میاں صاحب ہیں سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے انڈائریکٹلی حمایت کی کہ زمانہ بدل رہا ہے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رہا. مفہوم یہ تھا، الفاظ یہ نہیں تھے. تو مولانا نے بعد میں صاف الفاظ میں کہا، دیکھیے ہماری صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اقبال ہے اس عمر میں جب وہ سفر کرنا نہیں چاہتے تھے اور اس کا شاعری میں ان کا ذکر ہے کہ میں اس حالت میں یہاں پہنچا ہوں. فلسطین گئے وہ، مفتی اعظم فلسطین کی دعوت پہ فلسطین گئے وہ. ہمارا تو ایک واضح موقف رہا ہے. اب یہ کوئی لیڈرشپ ہو تو اس کو پتہ چلے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے کہہ رہا تھا کہ اقتدار کانگریس کی میجارٹی کے حوالے کرو. قائد اعظم نے خط لکھا امریکی وزارت خارجہ کو کہ مسلمانوں نے عالمگیر جنگ میں آپ کی تائید کی ہے اور آپ نظر انداز کرتے ہیں تو عالم اسلام میں اس کا رد عمل ہوگا. یہ خط لکھا گیا تھا. آدمی بھیجے وہاں، لوگ بھیجے وہاں لابنگ کے لیے. دیکھیں وہ سمجھتے تھے نا پالیٹکس ہو. حالانکہ ہمارا عالم اسلام پہ اس وقت کون سا رسوخ تھا، ملک تو بنا نہیں تھا. مگر دیکھیے بات سمجھانے کی طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے بعد امریکہ کا رویہ بدل گیا. انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. اعصاب پہ قابو تو پانا ہوتا ہے. اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ امریکی ایک اخبار نویس آیا انٹرویو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز. امریکی پریس پر انٹرسٹڈ ہو گیا اور قائد اعظم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو انڈیا کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے. گاندھی نے کہا تھا پورے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائیں. تو انہوں نے کہا میں تو اس کے سوا، مجھے انگریزی کا فقرہ بھول گیا، میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہ مجھ سے کہے ویل ڈن محمد علی. میں تو اس کے سوا کیا خوبصورت الفاظ. میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. بھائی یہ مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں 8-10 بلین ڈالر مل جائیں گے جی، امریکہ خوش ہو جائے گا، عرب خوش ہو جائیں گے. 8-10 بلین ڈالر ہوتے کیا ہیں؟ امریکی ہتھیار بھی کیا اگر آپ ایف بی آر کی تشکیل نو کر لیں تو 8-10 بلین ڈالر تو ہر سال آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں. اس سے زیادہ 20 بلین ڈالر. دنیا کے کون سے ممالک ہارون صاحب اس کی حمایت میں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ عرب ممالک تو ایک ایک کر کے کرتے جائیں گے. ان کا عمان بھی کرے گا، بحرین بھی کرے گا، سوڈان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. افریقی ممالک ہے تو اس سے مراد سوڈان ہی ہو سکتا ہے اور لیکن قطر نہیں کرے گا، ترکی نہیں کرے گا، ملائیشیا نہیں کرے گا، انڈونیشیا نہیں کرے گا. یہ ایک الگ بلاک بن رہا ہے. ترکی، ملائیشیا اور قطر
ہم تو دیکھیں کسی بلاک میں شامل نہیں ہیں اور یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم تو جہاں کوئی تنازع، ابھی ایک تنازع پیدا ہوا، ابھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ سلجھ جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. ہمیں تو قدرت نے ایک شاندار موقع عطا کیا ہے، مکمل غیر جانبداری اختیار کی. مگر کب تک ہارون صاحب، کب تک؟ جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی، پاکستان کو کسی کا حصہ بننا پڑے گا. تقسیم سچ نہیں ہوگی. دیکھیے ہم مائل تو رہیں گے چین کی طرف، اس لیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں کوآپریشن اگر مل سکتی تھی. ترکی تو وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خیر خواہی تو ان میں ہمارے لیے بہت ہے. ہمسایہ میں سے چائنا سے مل سکتی ہے. وہ پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا اس نے، آپ کو پتا ہے اردوان صاحب نے پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا ہے. حافظہ بڑا اچھا ہے اس عمر میں ان کا. ہاں جی، ایسا حافظہ میں نے صرف حکمت یار کا ماشاءاللہ تلاوت بھی بڑی خوبصورت. وہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے 18 سپارے حفظ کیے تھے کبھی جوانی میں، تو 60 سال کی عمر میں باقی 12 سپارے بھی حفظ کر لیے. سبحان اللہ. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. کرشمہ ہے اللہ کا، معجزہ بھی ہے. چلیں اسرائیل کے اوپر تو ہم نے بات کر لی ہارون صاحب. کچھ پاکستان کی پولیٹکس، جو لوگ یہاں پہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور نتیجہ وہ بہت جلد دیکھ لیں گے. اچھا، یہ نہیں ہو سکتا. ریفرینڈم کراؤ یا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، جو طریقہ ہے پارلیمنٹ میں لوگوں سے پوچھو، جہاں لوگوں سے کو شریک اقتدار کیا گیا ہے وہیں ترقی ہوئی ہے. ملائیشیا میں ہوئی ہے، ترکی میں ہوئی ہے، جہاں بوسنیا میں، آپ کو بوسنیا چھوٹے سے ملک ہے اس کا حوالہ نہیں دیا، بوسنیا میں تاریخ کی تیز رفتار ترین ترقی ہوئی ہے. جہاں مخلوط نسلیں ہیں، جہاں ترکوں کی حکومت بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ترقی کی بات کریں، آگے ذرا بڑھتے ہیں. کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب. ترقی تو کراچی شہر میں بھی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. امید اچھی رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسائل معلوم ہیں، یہ معلوم ہے کہ خرابی کہاں ہے، بد انتظامی ہے. اسد عمر صاحب ہیں، امین الحق صاحب ہیں، ادھر اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہیں، وہ بھی کافی انرجیٹک ہیں. ناصر شاہ ہیں، چیف منسٹر انچارج ہیں، اور چیف منسٹر کو انچارج ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے امین الحق ہیں. تو بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے. مسائل معلوم ہیں. دیکھیے مسائل پرائرٹی وائز دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی چاہیے. پانی ہائیڈرنٹ سے کیوں ٹینکر بھر بھر کے بیچے جاتے ہیں؟ وہی پانی گھروں میں کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ اس کو تو بند کرنا چاہیے بالکل. اور 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن چاہیے، شاید اس سے کچھ زیادہ. اب وہ پانی جاتا کہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں. ایک تو کم ہے نا، ایک جاتا کہاں ہے؟ ملیر میں کھیتوں کو دیا جاتا ہے، فارم ہاؤس جو بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں. اور ایک نیا شہر آباد ہو گیا ہے شہر کے باہر، وہاں جاتا ہے پانی. اتنی بڑی آبادی بس گئی تو طاقتور ہاتھ اس کے پیچھے ہوں گے نا ہارون صاحب، طاقتور ہاتھ ہوں گے، اس لیے تو یہ سب ہو گیا. اچھا، وہ K4 کو سب سے پہلے مکمل کر 10 سال ہو گیا. گرین لائن کو اتنا زمانہ گزر گیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو سکا اس کے اوپر بھی. سب سے پہلی بات تو ہے صفائی، یعنی پانی کی فراہمی بھی، نکاسی بھی. بھائی سارا یورپ ٹوٹیوں کا پانی پیتا ہے، کراچی کے لوگ کیوں نہیں؟ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ کراچی کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ $10 بلین اس پہ خرچ کرنے چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے $10 بلین، لیکن 200-300 ارب روپے تو خرچ کرنے ہی چاہیے نا. وہ تو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو پیسہ کراچی پہ خرچ ہوتا ہے وہ اتنا اس کا فرق ہے باقی جگہوں کے مقابلے میں. جیسے ایک زرخیز زمین میں بیج بویا جائے اور غیر زرخیز زمین میں بویا بنجر جائے. زمین. کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کراچی اور حیدرآباد والوں کو. کوٹا سسٹم، پھر کوٹا سسٹم میں جعلی ڈومیسائل بنا لیے جاتے ہیں. ایک طرح کی چڑ ہے سندھ کے جاگیرداروں کو ان سے. وہ ان کی دیکھیے وہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستانی ٹیکسٹائل کراچی کی اسرائیل میں بھی بکتی ہے. اردن میں امپورٹ کرتے ہیں اور اردن کے ذریعے اسرائیل جاتی ہے. بعض چیزوں میں صنعتوں میں تو ہم نے بھی بڑی ہنرمندی کا مظاہرہ کیا. ماشاءاللہ سے ٹیکسٹائل تو ہمارا فیصلہ بات کا بھی بڑا زبردست ہے، اچھا ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں بڑھتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی شہر کی ترقی کے حوالے سے یا جو مسائل ہیں ہارون صاحب نے تو گنوا دیے، ہر شخص ان مسائل سے واقف ہے. مگر جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کیا 3 بڑی جماعتیں اس پہ بھی اتفاقی رائے قائم کر سکیں گی؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ آٹا ایک مرتبہ پھر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نایاب بھی ہو گیا اور قیمتیں بھی کچھ اوپر چلی گئیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اہم مسائل ہیں کراچی کے حوالے سے، ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। कराची में आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। साहिल का जिक्र ना हो, वो भी मुमकिन नहीं है। नहीं, वो तो पिंडी में पेश होंगे, है तो शख्सियत वो बंदोबस्त कर रहे हैं गुज्जर खान से, टैक्सला से, कोटा से, लाहौर वाली सूरत हाल बनेगी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उनको प्लानिंग है 4-5 आदमी जमा कर ले, खोकर साहब इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा। और भी उनके पीछे भी कुछ शख्सियत फोर्सेस तो तैयार होंगे कि लाहौर वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जुल्फकार साहब का जो आईजी हैं, उनका इम्तहान है, छोटा सा शहर है, नहीं पिंडी में होगा, पिंडी में है, पेशी तो उनकी पिंडी में है। पुलिस का इम्तहान है, एक दफा तो ये नाकाम हो चुके कि उन्हें रास्ते में रोकें। ये अगर किसी मुल्क में रोज फसाद होता है, भाई आप मुल्जिम हैं, आप ये साबित करें कि आपसे कोई खता सरजद नहीं हुई। वो जो कंपनी है उनकी क्या है, जिसका मैं गलत नाम संगजानी में जिसकी ज़मीन है, तो वो उसके लिए 5 अरब का कर्जा आपने नहीं लिया है, आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया, वो साबित करें और अपने घर। अच्छा, मुझे बताएं हारून साहब, हंगामी बुनियादों पे वहाँ पे इकदाम तो किए जा रहे होंगे, कोई भी हंगामा ना हो। देखिए कि उन्होंने अदम एतमाद कर दिया नून लीग पे। वो तो कल ही उन्होंने ऐलानिया किया, हम इन पे एतमाद करते हैं, डील करते हैं। उधर नून लीग वाले कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब कि हमें इन्हें करप्ट नहीं कहना चाहिए, उनकी जरूरत है, वो चाहते हैं हो जाए, तो वही कहते हैं ये काबिल एतबार नहीं है, डील मगर ये अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट से डील करने से। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ूंगी, लेकिन बताएं यहाँ पे सदके के बकरों का गोश्त तो नहीं नजर आएगा हमें पिंडी में? वो क्या कह सकता हूँ मैं, सदके को, कुर्बानी को तो बहुत दिन गुजर गए। मेरा ख्याल है कि वो शो ऑफ फोर्स करेंगे मगर इस हद तक नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो ऑप्शन रखना चाहते हैं। देखिए ये उस्ताद तबा में बड़ा फ़र्क है मोहतरमा मरियम नवाज में और उनमें। वो कभी कभी उखड़ जाते हैं और कह देते हैं 3 साल के टेन्योर वाले जो हैं ये हमें तो हमेशा रहना है। हमेशा किसको रहना है? हमेशा तो किसी को बाकी रहनी है, खुदा की ज़ात। अच्छा हारून साहब, कराची की एक और सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अभी हमारे चैनल पे खबर दे रहे थे कि कराची के समंदर पर बहन को बचाते हुए भाई भी जाँ बहक हो गया और डूब गया। 4 आदमी डूब गए। अभी बहन और भाई का खबर आ रही थी। मुस्तकिल वाक़यात हो रहे हैं। लाइफ गार्ड्स हमारे साहिल पे गार्ड नहीं रखे जाते हैं। सारी दुनिया में ऐसी जगहों पे मैं कैलिफोर्निया में 7-8 हज़ार फुट की हाइट पे गया। हाँ। तो वहाँ एक झील थी, जो समंदर कहाँ और झील कहाँ, तो मगर वहाँ गार्ड मौजूद होते हैं। यहाँ कराची में मौजूद नहीं होते? नहीं, ये कोई बराए नाम कहीं कोई इंसानी जिंदगी की कोई, क्या यहाँ कोई कीमती नहीं है इंसानी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर? बर्रे सगीर में इंसानी जान की क्या कीमत है? अच्छा, कराची के सिलसिले में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी। ये जो 20-25 लाख महाजर हैं, बंगाली तो हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना जी, उनका तो हक है इस सरजमीन पे। बर्मा से लोग आ गए, अफगानिस्तान से लोग, इसका यार इमरान खान ने शुरू में कहा था इनको शहरियत दे दी जाएगी, फिर झिझक गए या डर गए कि भाई मुमकिन है मार्च के बाद सेनेट के इलेक्शन जीतने के बाद इस बारे में सोचें, इस बारे में सोचा जाएगा। सेनेट इलेक्शन इसका ही, ताकि वो जिम्मेदारी कबूल करें, टैक्स अदा करें। एक एलियन जब रहता है तो वो तो मुल्क की आबादी का हिस्सा नहीं होता, वो अपना वो ओन तो नहीं करता ना। कराची का तो मसला ही है कि उसे लोग ओन नहीं करते। कुछ लोग पख्तूनख्वा से गए हैं, कुछ लोग पंजाब से गए हैं, कुछ लोग बलोचिस्तान से गए हैं। उन्हें कराची को अपना शहर समझना होगा। कराची छोटा पाकिस्तान है, कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरक है, कराची पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। उन्हें बहुत डिस्करेज किया गया है और बेपनाह साजिशें हुई हैं। देखिए 2-2.5 लाख आदमी वीज़ा लेके दुबई का और कराची में स्टे लेके यहाँ रुक गए। अब उसमें बहुत से तो ऐसे लोग होंगे जो हिजरत करना चाहते होंगे, मगर देखिए कितनी आसानी उनके लिए पैदा हुई, उन्होंने अपने कितने लोग यहाँ खपा दिए। खुदा का शुक्र है कि आज कराची पुरअमन है, बलूचिस्तान भी बड़ी हद तक पुरअमन है, कबायली पट्टी भी पुरअमन है। तो मगर ये अभी जंग बाकी है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। और अब बीच में एक शोशे छोड़ रहे हैं कि इजराइल को बुला लें यहाँ ताकि इन सब की मदद करे। ठीक है, ठीक है। आप कराची की बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं खान साहब, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तो खबर तक नहीं है। हारून साहब, एक जंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत और बारिश के बीच में हर साल होती है। नहीं तो बड़ी सादा बात है ना, क्या ठेकेदार को तलब करे ना। देखिए 1-2 हिस्से हैं उसके। खान साहब ने एक दफ़ा कह दिया कि वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं और उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। उन्होंने तो पट्टी बनाई थी, वो जहाज जिस पर लैंड करता है उसको क्या कहते हैं, पट्टी। और उसके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दी कि ना इन्होंने ज़्यादा पैसे लिए
اور نہ اس میں کوئی خرابی ہے. یہ فیصلہ ہی غلط تھا یہ ایئرپورٹ بنانے کا. 20-20 25-25 فٹ کے کہتے پرانے والے ایئرپورٹ پہ جگہ بھی بڑی مختصر تھی. ادھر روات کے پاس جگہ ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. اچھا یہ جگہ کا انتخاب, یہ جگہ تو بڑے تھے, یہ جگہ کا انتخاب, پیسے زیادہ آ گئے تھے, معاشی حالت اچھی تھی. مشرف صاحب میں ایڈونچرزم کا کبھی کبھی رجحان پایا جاتا ہے جیسے انہوں نے کارگل میں کیا تھا. تو یہ کمیٹی بنائے, اور لمبی چوڑی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایف آئی اے میں بڑے اچھے افسر ہیں موجود 2-3, اس میں کسی کو بنا دیں اور اس پہ کاروائی کریں تیزی کے ساتھ. وہ جو 120 عدالتیں کہہ رہے ہیں بنائیں, وہ عدالتوں پہ یہ جسٹس کھوسا نے بنائی تھی نا عدالتیں جن میں تیزی کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے, وہ کام کرے, عدالتی نظام کو ٹھیک کریں, اور اس طرح کی چیزوں پہ اس کو جرمانہ. اب مجھے یہ بتایا ہارون صاحب, سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ 3 دن کے اندر مستقل حل دیا جائے نیول اسلام آباد ایئرپورٹ کا. یہاں پر مہینوں سے حل نہیں نکلا, 3 دن کے اندر ہنگامی بنیادوں پہ کیا ہوگا؟ سیلنگز گر رہی ہیں. اگر 3 دن میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کرنا چاہیں تو پانی کو روکنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو. میں تھوڑا بہت کنسٹرکشن سے واقف ہوں. آپ چپس کا فرش بناتے ہیں پتلا سا, یا اس کا پانی کے بہاؤ کا راستہ بناتے ہیں, یا یہ تارکول استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جہاں کہیں نمی کسی جگہ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, پائپ کیسے خراب ہوتے ہیں؟ پائپ مزدور بے دردی سے پھینکتے ہیں, چھوٹا سا کنکر بھی اس میں سوراخ کر سکتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے. اچھا, وہ اس کا علاج موجود ہے. یہ کوئی آج کا ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, ایک کمیٹی بنائیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. فیصلہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کل آپ نے یہاں بیٹھ کے بات کی تھی اسی کرسی کے اوپر کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ تحریکیں زور پکڑ جائیں گی, اور اپڈیٹس یہ ہیں کہ وہاں پر خالصتان کی تحریک زور پکڑ گئی ہے. پکڑے گی. انڈیا کبھی ایک متحد ملک نہیں تھا. انڈیا کبھی ایک متحد ملک نہیں تھا. انڈیا متحد نہیں رہے گا. اگر متحد نہیں رہے گا تو مودی دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہیں چائنا کو؟ اگر اور کیا کریں, اور کیا کریں؟ اتنے دن تو یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے ہی نہیں. ہاں, وہ جب بات عام ہو گئی کہ 20 آدمی ان کے مارے گئے ہیں اور اتنا بڑے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, وہ جھیل بھی گئی, وادی گلوان بھی گئی, اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور جب بات نکلی وہ تو کہا ہمارے علاقے میں آئے ہی نہیں, قبضہ کیے ہی نہیں. اب دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ اگر بھارتی پنجاب الگ ہو جاتا ہے ہارون صاحب تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ ابھی دیکھیے جب انڈیا ٹوٹے گا تو یہ نہیں صرف مشرقی پنجاب نہیں الگ ہوگا, بہت سی ریاستیں الگ ہوگی. وہ جو بالکل مشرق میں ہیں 8 ریاستیں وہ الگ ہوں گی. لیکن یہ ایک بڑا تاریخی پروسیس ہوتا ہے, اس کے بارے میں حتمی ابھی کچھ نہیں کہا جاتا. اچھا چلیں, کچھ چیزیں حتمی یہاں پر بھی ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. چینی اور آٹے کا آپ پوچھیں. آٹا اور چینی کی بات کریں ہارون صاحب, حتمی رائے اس کے اوپر کب دیں گے ہم؟ چینی تو بعض جگہ سے غائب ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں, میں پہلے کہتی تھی آپ مانتے تھے, اب آپ جس دکان سے سودا لیتے ہیں وہاں بھی غائب ہو گئی. میں تو سودا لینے نہیں جاتا, میں تو چینی کھاتا ہی نہیں, حالانکہ مجھے پرابلم نہیں ہے. لیکن چینی 105 روپے تک کل ہے. جہانگیر ترین نے ایک بڑا دلچسپ انہوں نے کہا جو مجھ سے کہا گیا تھا میں اسی ریٹ کے اوپر 20,000 ٹن کتنی انہوں نے 70 روپے کے حساب سے 67 روپیز کے حساب سے انہوں نے دے دی. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ذمہ دار ہیں جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور آٹے کی کیا صورتحال ہے ہارون صاحب؟ آٹے کی بعض جگہ پہ تو گندم کی قیمت 50 روپے گری ہے, کیونکہ پہلا جہاز پہنچنے والا ہے اور جہاز پہنچیں گے. صحیح. آٹے کا معاملہ یہ ہے, بالٹی رکھی ہوئی ہے ٹوٹی کے نیچے, اور ٹوٹی کھلی ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے, نیچے ایک سوراخ ہے, اس میں سے پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے, چنانچہ وہ بالٹی بھرتی نہیں ہے. بھائی خیر آباد پل پہ آپ اتنا نہیں کر سکتے. بیڈ گورننس کا ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ پولیس ہے اتنی گھٹیا پولیس ہے کہ وہ 50,000 روپے لے کے ٹرک جانے دیتے ہیں, اور قبائلی علاقوں سے بھی جاتے ہیں, ادھر اپنا سرگودا سے بھی, ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے بھی چلے جاتے ہیں. اور پولیٹیکل ایجنٹ کرپٹ ہو گیا ہے, اور وہ افغانستان جاتی رہتی ہے گندم, اور ادھر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. بھائی اس حساب سے اگائیں, آپ کو افغانستان کو فیڈ کرنا ہے, there is no other option. اور شیخ صاحب نے اب کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا کراچی اور مال گاڑیوں کے معاملے کی نگرانی کروں گا. اگر ٹرینوں سے گندم جائے
हमारा उनका एग्रीमेंट है, सामान अफगानिस्तान के साथ हमारा सरकारी मुआहदा के सामान ट्रेनों पे जाएगा। तो ये जलालाबाद तक आप ट्रेन बिछाएं, उसके अंदर जलालाबाद शहर तक ना भी जाए, एक तो तार लग जाए, स्मगलिंग रुक जाए, आपकी इंडस्ट्री बहाल हो। एक ये कि गंदम आप 1400 रुपये कैसे खरीद सकते हैं जबकि उसकी मार्केट प्राइस 1600 रुपये है। 1600 रुपये के गाहक मौजूद है दुनिया में, तो 18-19 रुपये यहाँ से तो फिर कम अज कम जो दुनिया में मिल रहे हैं 1900 रुपये में मिल रही है। वो रूस के साथ कौन सी रियासत है वहाँ से, तो 2200 रुपये में 2100 रुपये में पड़ेगी सारा साल। ये महंगाई तो आपकी बात भुगतनी होगी क्योंकि गलत पॉलिसी बनाई, ज़्यादा खरीदारी की, स्मगलिंग होने दी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सब वक्त ख़त्म हो गया है, मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।